वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे तनकीद के शोबे और इकसाम। तनकीद के कितने शोबे हैं और उसकी कितनी किस्में हैं, और इस सवाल में हम ये देखेंगे। ये सवाल 20 नंबर का है और इसमें हम इसकी तनकीद की 3 किस्में हैं। आज हम उन तनकीद की जो 3 किस्में हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फ़न तनकीद के हवाले से मुतक़द्दीन का ये तरीका था कि वो किसी अदब पारे पर तनकीद करते वक्त सिर्फ मौजू और मज़ामीन को पेश नज़र रखते थे और लुग़त व मानी और सर्फ़ व नहव को यकसर नज़रअंदाज कर देते थे। इसमें वो कह रहे हैं कि जो नाक़िदीन थे, जो वो तनकीद करते हुए मज़ामीन के मौजू को सिर्फ देखते थे और उसको मद्देनज़र रखते हुए वो तनकीद करते थे। लुग़त व मायनी को, मतलब उसके मतलब को, उसकी इस्तिलाह को, उसकी ग्रामर को, सर्फ़ व नहव को जो है वो नज़रअंदाज कर देते थे। मगर मौजूदा तनकीद बेहद बुलंद है। आज के नकात को नक़द व जरह के अमल में ये बताना पड़ता है कि किसी फ़न पारे का इल्म व अदब की तारीख़ में क्या मुकाम व मर्तबा है। मतलब ये है कि आज के नकात को तनकीद करने से पहले, जो कि आज की तनकीद बेहद बुलंद है, एक बुलंद सतह पर पहुंच गई है। तनकीद को बहुत अहमियत हासिल है आजकल के दौर में। तनकीद करने से पहले कोई किताब जो है वो शाया नहीं होती। पहले नकात से उसकी वो तनकीदी अमल से गुजारना पड़ता है उस किताब को, फिर वो किताब छपती है। आज के नकात को नक़द व जरह के अमल में ये बताना पड़ता है कि किसी फ़न पारे का इल्म व अदब की तारीख़ में क्या मकाम व मर्तबा है, उसके मज़ामीन अपने मौजू से किस हद तक मुनासबत रखते हैं, ठीक है, दौरे हाजिर से उसका क्या रब्त व ताल्लुक़ है, और ये कि फ़न पारा अपने मुसन्निफ़ और उसके माहौल से क्या निस्बत रखता है। मतलब आज के नकात को ये भी बताना पड़ता है कि दौरे हाजिर में कि जो फ़न तनकीद है मुसन्निफ़ का और उसके माहौल का, उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। फ़न तनकीद के तारीख़ी पहलू पर गौर करने से हमें उसके 2 शोबे दिखाई देते हैं, एक फ़िक्री और दूसरा अमली। मतलब तनकीद के अगर तारीख़ी पहलू पर हम गौर करें तो उसके 2 शोबे हैं, एक फ़िक्री हो गया और दूसरा अमली। 17वीं सदी तक हमें इनफरादी तौर पर तसानीफ़ और मुसन्निफ़ीन के इंतकादी तबसरे और नाक़िदाना जायज़ा नहीं मिलते। अलबत्ता इंतकादी नज़रियात पर मबनी मुंतशिर ख़यालात ज़रूर नज़र आते हैं, मगर अरस्तू और होरेस वगैरह ने पोइटिक्स मोतिका के नाम से शायरी के बारे में जो तनकीदी असूल व वज़ा मुरतब किए थे, बिलाशुबा वो ज़माना कदीम का एक अहम कारनामा है। उन मुसन्निफ़ीन ने अदब या शायरी की तारीफ़ का तयन किया और नज़्म की मुख्तलिफ़ इक़साम यानी रज़मिया, बज़मिया, हज़ीना और इनबसातिया के अलहदा कवायद व ज़वाबित मुरतब किए। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले अरस्तू ने अजीम इंशा परदाज़ों के अंदाज़े तहरीर का जायज़ा लेके तनकीद के असूल जो है ना उसने अरस्तू ने बयान किए थे और इस नतीजे पहुंचा कि रज़मिया नज़्म को 3 हिस्सों में मुनक़सिम होना चाहिए। रज़मिया नज़्म को 3 हिस्सों में मुनक़सिम होना चाहिए। पहला हो गया तमहीद, असल बयान, और उसका नतीजा क्या निकलता है। पहले तमहीद बनेंगे, फिर उसका असल बयान मकसद जो है वो सामने रखा जाएगा, उसके बाद जो है उसका नतीजा सामने आएगा। अच्छा, इसके बाद है 16वीं सदी तक इन असूलों की पासदारी की जाती रही और आखिरकार उनमें तब्दीलियां वाक़या हुई और नए असूल वज़ा किए गए। चुनाचे आइनू के ख्याल में शख्स और इनफरादी ज़ौक़ के सिवा नक़्तो इंतकाद का जो है ना कोई मयार भी जो है इसका नहीं है, और जो है बकौल अनातुल फ्रांस का बेहतरीन नकाद वो है जो अदबी शाहकारों पर तज़किरा जो है ना अदबी शाहकारों पर तज़किरा करते हुए खुद अपनी रूह के कारनामे बयान करता है। बाज़ नकाद ऐसे भी हैं जो अपनी तसानीफ़ को साइंस का दर्जा देते हैं। मतलब यहाँ पे बकौल अनातुल फ्रांस के बेहतरीन नकाद वो है जो अपनी अदबी शाहकारों पर तज़किरा करते हैं, ठीक है, अदबी शाहकारों पर तज़किरा करते हैं, खुद अपनी रूह के कारनामे बयान करते हैं। बाज़ नकाद ऐसे भी हैं जो अपनी तसानीफ़ को साइंस का दर्जा देते हैं। मतलब वो अपनी तसनीफ़ को इस हद तक अहमियत देते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है जो तनकीद को जमालियात से मुतल्लिक़ ख्याल करता है। मिस पम्स जो है ना मिसिस पम्फर के नज़दीक जो है इसके
انتقاد کا اصل مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ کسی خیال میں تنقید کا دائرہ وجدانی ہے اور وہ کیوں کر پیدا ہوئی، کیونکہ گویا اس کے خیال میں تنقید کا دائرہ وجدانی یا جمالیاتی ہے، یا اس دائرے میں رہ کر جذباتی تشریح و تجزیہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عصر حاضر کے جو ہے نا یہ فن تنقید پر تحقیق کے بعد مولٹن نے اسے 3 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ اس کے نزدیک جو ہے عصر حاضر کی جو تنقید ہے اور جو کہ اہمیت کے حامل ہے اور گنی جاتی ہے آج کل کے تنقید کی 3 قسمیں ہیں، وہ ہو گئی اس تقرائی تنقید، اسقرائی تنقید ہو گئی، دوسرے نمبر پہ ہوگی تفکری تنقید، تیسری ہو گئی تشریحی تنقید۔ اس تقرائی تنقید جو ہے اس وہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ناقد کسی فن پارے کی تنقید کا کام کرتے ہوئے اس کے موضوع کی تعبیر و تشریح پر جو ہے توجہ مرکوز کرتا ہے، اس پہ توجہ دیتا ہے، تو اس کے موضوع پر عمیق تدبر اور غور و فکر کے بعد اس کے تصنیفی یا تخلیقی درجے کا تعین کرتا ہے۔ تو در حقیقت وہ اس قرائی منطق کو کام میں لاتا ہے اور مخصوص حقائق کی تہ سے بعض عمومی جو ہو گئے نا مخصوص حقائق جیسے بعض عمومی امور پر موضوعات کو نکالنے کی جستجو کرتا ہے، اسے استقرائی جو ہے تنقید کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہوگی تفکری تنقید۔ تفکری تنقید مطلب فکر کرنا، غور کرنے کی جو تنقید ہے، مطلب کہ فن پارے پر کس طرح غور کرنا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، کیا بیان کیا گیا ہے۔ جب کوئی نقاد زیر تنقید فن پارے کے فلسفیانہ پہلوؤں پر غور کر کے اسی لحاظ سے خصوص نظریوں کو قائم کر کے کسی حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ تفکری تنقید پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ ادب کا فلسفہ سے گہرا تعلق ہے اور ادب کے فن پارے اکثر و بیشتر فلسفیانہ جو ہے نا خیالات سے بھرپور ہوتے ہیں، جن کا براہ راست تعلق حیات انسانی سے ہوتا ہے۔ مصنف یا تخلیق کار نے تدبر و فراست کے ساتھ فن پارے میں فلسفیانہ موتی جو ہے جوڑ دیے ہوتے ہیں۔ یہ نقاد کا کام ہے کہ وہ ان فلسفیانہ افکار کی جو جستجو کرے اور انہیں منظر عام پر لانے کی کوشش کرے، تاکہ قارئین اگر ان پہلوؤں تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہوں تو وہ نقاد کی کامیاب کوشش سے ان کو بھی جان لیں۔ اب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نقاد کا کام ہے کہ جب کوئی فن پارہ یا کوئی شاعری ہو گئی، قاری جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ سطحی نظر سے پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ سطحی نظر سے پڑھتا ہے تو وہ یہ نہیں جان پاتا، اس کے علم میں یہ بات نہیں آتی کہ جو ہے مصنف وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ نہیں سمجھتا تو یہ نقاد کا کام ہے کہ وہ جو ہے وہ جستجو کرے، اسے منظر عام پر لانے کی کوشش کرے، اسے مطلب قاری کے سامنے وہ واضح کر دے، پڑھنے والوں کے سامنے ان تمام پہلوؤں کو واضح کر دے کہ وہ جو ہے مصنف ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یا شاعر ہے وہ اپنی شاعری میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ کیا چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نقاد کا کام ہے کہ وہ ان تمام پہلوؤں کو قاری کے سامنے لائے، مطلب پڑھنے والے کے سامنے لائے اور وہ ان کو جان لے۔ نقاد کی ایسی تنقید تفکری تنقید کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا پوائنٹ ہو گیا تشریحی تنقید۔ تشریحی تنقید، نقاد کا یہ فرض ہے کہ فن پارے کی تنقید لکھتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں کی تعبیر و تشریح کرے۔ جب وہ زیر بحث فن پارے کی تعبیر و تشریح کرے گا تو اس کی حقیقت تک پہنچنا سہل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نقاد کا یہ فرض ہے کہ وہ فن پارے کی تنقید لکھتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں کی، مطلب جو فن پارے کی مختلف پہلو ہیں ان کی تشریح کرے، مطلب ان کا مفہوم جو ہے وہ قاری پر واضح کرے کہ اس میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ زیر بحث جو فن پارہ ہے اس کی تشریح کرے گا تو اس کی حقیقت تک پہنچنا سہل ہو جائے گا۔ اس کی تعبیر و تشریح کا عمل اصول انتقاد کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک نقاد کا فن پارے کے متعلق کے مختلف پہلوؤں کی تشریح کرنا اور اس کی حقیقت کو اجاگر کرنا جو ہے تشریح تنقید کہلاتا ہے۔ مطلب ایک نقاد کا مختلف پہلوؤں کی تشریح کرنا، فن پارے میں کیا بتایا گیا ہے اس کو قاری کے سامنے واضح کرنا، اس میں جو ہے مصنف کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو قاری کے سامنے بتانا، یہ نقاد کا کام ہے۔ کیونکہ جو قاری ہے، جو پڑھتا ہے، جو مطالعہ کرتا ہے، وہ صرف سطحی نظر سے بات کو دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ جو مصنف ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ نقاد کا کام ہے کہ وہ ان تمام خیالات کو جو چھپے ہوئے ہیں وہ قاری کے سامنے لے آئے۔ تنقیدی خیالات و
نظریات کا جوار بھاٹا اور اس کے مباحث عصر حاضر میں بھی جاری ہیں، اور یہ علم کہیں پر رکا نہیں ہے۔ اس کے تسلسل اور دوام کے نتیجے میں طرح طرح کی تحریکوں نے جنم لیا ہے اور انہیں مخصوص نام دے کر ادب کے جمالیاتی اور افادیتی پہلوؤں پر شدت پسند کی روش اختیار کر لیا ہے۔ بعض تحریکیں جو ہے نا ادب برائے ادب کے نظریے کی علم بردار ہیں، اور بعض کے نزدیک ادب جو ہے برائے زندگی کا جو ہے نظریہ بجائے برحق ہے۔ بعض لوگ ادب کی داخلیت اور بعض ادب کی خارجیت کا نعرہ لگاتے ہیں، بعض فلسفیانہ نقطہ نظر کے حامی ہیں تو بعض جو ہے جمالیاتی جمالیاتی جو تنقید ہے اس کو قابل ترجیح قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگ ادب میں انفرادیت اور بعض اجتماعیت کے قائل ہیں، اور بعض جو ہے قدامت پسند ہے، اور بعض جدیدیت کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں۔ اب جب کہ ہم تنقید پڑھ رہے ہیں تو تنقید پڑھنے سے پہلے ہمیں جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تنقید کوئی خاصی اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تنقید جو ہے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تنقید جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے، کیونکہ تنقید کے بغیر ہمارے کسی بھی کام میں، ہماری کسی بھی تصنیف میں، ہماری ذاتی زندگی میں، ہماری کسی بھی لحاظ سے زندگی میں بہتری نہیں آتی۔ جب تک ہم تنقید کو برداشت نہ کریں ہم بہتری کی طرف جو ہے نہیں جا سکتے۔ بعض جو ہے جذباتی اور رومانیت پرست ہیں اور بعض روحانیت اور اخلاقیات کے علم بردار ہیں۔ بعض کے خیال میں انقلابی تنقید اور بعض نظری تنقید کے علم بردار دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا جو ہے ہونا ہی تھا کیونکہ خیالات و افکار کا تصادم اور اختلاف فطرت کا حصہ ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں ایسا تو ہونا ہی تھا کہ خیالات و افکار کا تصادم اور اختلاف کرنا یہ جو فطری امر ہے کہ کسی بات سے اختلاف کرنا اور کسی کی بات سے پر جو ہے نا اس کو قبول کر لینا، یہ فطرت کا حصہ ہے، اس کا انکار ناممکن ہے۔ اس بنا پر تنقید کو مختلف رنگ اور شکلیں دینا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، مطلب کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے، اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ تاہم ان مختلف نظریات و خیالات اور ان کی باہمی کشمکش نے تنقید نگاری کو ایک فن کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ اس میدان میں خاصی ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، کیونکہ تنقید کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اس سوال میں کوئی بھی پوائنٹ سمجھ آیا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا ہے جو آپ کوئی سوال سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ میں بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔